बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, बात करते हैं मौसम की और इसके साथ साथ ज़राअत और खेती बाड़ी की। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक मुल्क के वसी तर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इंतहाई शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के महदूद इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम आइंदा 12 से 16 घंटों के दौरान बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में बादलों के बनने और हल्की फुल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में हल्की नोयत के बादल बनने का इम्कान तो मौजूद है, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। इसी तरह अगर हम बात करें 11 से 12 नवंबर के दौरान, तो मुल्क में मगरबी सिलसिलों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जिनमें चित्राल, दीर, बुनीर, सवात, कोहिस्तान, मानसेरा, हरीपुर, मर्दान, सवाबी, शांगला, बटग्राम, एबटाबाद, मालाकंड, महमद, यारसद्दा, बाजोड़, पिशावर, मानसेरा, नौशेरा, पाराचनार, तुरखम, खैबर, कोहाट, लंडी कोतल, औरकजई में बादल बनने का इम्कान है और बाज़ जगहों पर बारिश, ज़ालाबारी के साथ हल्की बर्फबारी का भी इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त जो सिलसिले मौजूद हैं तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की और शाम के इलाकों में और पंजाब के वस्ती इलाकों में बाज़ सर्कुलेशंस की वजह से इस वक्त जो पंजाब में या पाकिस्तान में आप कह लें शुमाल मशरिक की से आने वाली हवाओं का जो सिलसिला है वो जारी है और इसकी वजह से स्मोग बनने में मदद मिल रही है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में ख़ुसूसन शुमाली और वस्ती पंजाब, राइस जोन, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और इसके अलावा सिंध के बाद इलाकों में स्मोग देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पर जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं इनमें स्मोग का बहुत ज़्यादा जो है वो असर है। और अगर हम बात करें कि इस स्मोग की वजह से लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, जड़ांवाला, पत्तों की, उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, फैसलाबाद, कमालिया, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, शोरकोट, कबीरवाला, खानेवाल, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खान, साहिवाल, इसके अलावा डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, इन इलाकों में धुंध मौजूद है। जनूबी पंजाब के इलाके हैं, इन इलाकों में ये जो स्मोग है कदरे कम है, ताहम जो वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब के इलाके हैं इन इलाकों में धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे मसाइल इस धुंध की वजह से पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अमूर मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन, हम मौसम की जो सूरत हाल है इसका जब जिक्र कर चुकेंगे तो उसके आखिर में फिर स्मोग पर बात करेंगे। तो इस वक्त जो मगरबी सिलसिले हैं उसकी वजह से लकी मरवत, टांग, करक, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, हंगू, वजीरिस्तान, इन इलाकों में भी बारिश का हल्का कह सकते हैं कि मामूली इम्कान मौजूद है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी कि अगर हम बात करें तो 10 और 12 नवंबर के दौरान, इसके अलावा गिलगित, गजर, चिलाज, सकरदू, अस्तौर, हंजा, इसके अलावा मानसेरा, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, हवेली, पूंछ, बाग, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, श्रीनगर, बांडीपुरा, इन इलाकों में भी बादलों के बनने, बारिश होने और बाज बुलंद मकामात पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि इन दिनों में जम्मू डिवीजन की, तो यहाँ राजौड़ी, भिम्बर, कोटली, मीरपुर खास, उधमपुरा, इन इलाकों में भी बादलों के बनने और बरसने का इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, ये जो हम बात कर रहे हैं 10 से 12 नवंबर की, इन दिनों में पंजाब की अगर बात करें तो इंतहाई शुमाली इलाकों जिनमें मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल, नारोवाल, गुजरात, सियालकोट, इन इलाकों में बारिश का जो कदरे इम्कान मौजूद है। इसके अलावा तलागंग, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला, इन इलाकों में अगरचे बादल बनेंगे ताहम इन इलाकों में बारिश का इम्कान जो है वो नहीं है और बहुत ही हल्के किस्म के बादल जो है वो दिखाई देंगे। इन दिनों में अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और इसी तरह सिंध में भी वसी तर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम सिंध के जो साहिली इलाके हैं और बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं इन इलाकों में धुंध जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं स्मोग की, कि जिस बात का डर था कि इस साल भी स्मोग जो है वो खासी शिद्दत के साथ होगी, तो उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो हमारा ख़ास तौर पर शुमाली वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और इंतहाई जनूबी इलाके जो हैं, इसके अलावा कुछ इलाके जो पंजाब से मुल्हिका हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, इन इलाकों में भी स्मोग के असरात जो है वो नुमायाँ हैं। इसकी वजह यही है कि जो माहौलियाती आलूदगी है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगरचे हुकूमतों की तरफ से ऐसे जो मामलात हैं, अमूर हैं, अवामिल हैं जिनकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है,
ان کے خلاف کارروائی تو کی جاتی ہے، لیکن وہ کارروائی آپ یوں سمجھ لیں کہ عارضی نوعیت کی ہوتی ہے، کاسمیٹک نوعیت کی ہوتی ہے، کہ لوگ یہ دکھائی دیتا ہے کہ حکومت کارروائی کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں ایسے کارخانے موجود ہیں جن کی چمنیوں سے زہریلا دھواں نکلتا ہے، ایسے بھٹے موجود ہیں جہاں سے زہریلا دھواں نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارا دن جو ٹریفک اور گاڑیاں چلتی ہیں ان کے انجن اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ سڑکوں پر چل سکیں، وہ دھواں چھوڑتے ہیں اور وہ سڑکوں پر رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ جو زرعی باقیات ہیں ان کو جلانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ خاص طور پر جب وقت آتا ہے دھان کی کٹائی کا، اس وقت کاشتکاروں کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ دھان کی جو باقیات ہیں ان کو جلا دیا جائے اور زمین کو آئندہ فصل کے لیے تیار کیا جائے۔ حالانکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان باقیات کو یا تو اکٹھا کر کے آئندہ کے استعمال کے لیے رکھ لیا جائے، ہے بنا لیا جائے، یا پھر اس کو زمین میں ہی روٹاویٹ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے زرعی ماہرین کی طرف سے اکثر کاشتکاروں کو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو زمینیں ہیں ان میں نامیاتی مادے کی بہت کمی ہے، لہٰذا اگر یہ بطور سبز کھاد کے طور پر ان کو زمین میں دبا دیا جائے تو زمین کی زرخیزی میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے جو کھادوں کا استعمال ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، کم کھادوں کے استعمال سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی زرعی مشینیں بھی انٹروڈیوس کرائے کہ جو کھیتوں سے پرالی کو اس کی کٹائی کے ساتھ ہی اس کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اگرچہ بعض علاقوں میں ایسی مشینیں موجود ہیں تاہم یہ زیادہ عام نہیں ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ جن جن علاقوں میں دھان کاشت ہوتا ہے ان علاقوں میں حکومت کی طرف سے سختی سے اس بات پر عمل درآمد کرایا جائے کہ دھان کی باقیات کو جلانے سے گریز کیا جائے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہمارے جو بعض کاشتکار ہیں ان کی طرف سے اس بات کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے کہ ملک میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے، اور موسم کا جو ہیر پھیر ہے، رد و بدل ہے، اس میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے۔ گرمی کا جو دورانیہ ہے وہ اس میں قدر اضافہ ہو گیا ہے، اور سردی کے دورانیے میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے جو فصلوں کی کاشت ہے اس کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے اور اس کی کٹائی کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اسی وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اس کا ہے تل کی جو فصل ہے اس کی برداشت کے عمل میں بھی تاخیر ہوئی، اور بعض علاقوں میں بارشیں ہونے کی وجہ سے تل کی فصل کو نقصان بھی پہنچا، اور فصل کاشتکاروں کو اس کی منڈیوں میں وہ قیمت نہیں مل سکی جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ اسی طرح درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو دھان کی فصل ہے وہ متاثر ہوئی، اور کاشتکاروں کو خاصا اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جس طرح دنیا میں اس بات پر توجہ دی جا رہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بھی اس جانب توجہ دی جانی چاہیے۔ ناظرین، آخر میں ہم بات کریں گے ربی کی فصلوں کی، اور خاص طور پر گندم کی فصل کے حوالے سے کہ اس وقت جو ہے وہ گندم کی جو فصل ہے اس کی کاشت زوروں پر ہے، اور کاشتکار جو ہے وہ گندم کی کاشت کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چنا، تیل دار اجناس، مکئی، سورج مکھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر فصلیں ہیں، آلو ہے، پیاز ہے، ان کی کاشت کا عمل بھی جاری ہے۔ تو ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ کاشتکار کو اب سائنسی بنیادوں پر اور جدید تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فصلوں کو کاشت کرنا ہوگا۔ اسی مناسبت سے موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیجوں کا انتخاب بھی کرنا ہوگا، اور اپنی فصلوں کو موسم کے مطابق ہی، ہیر پھیر کے مطابق ہی کاشت کرنے اور برداشت کے عمل کو پورا کرنے کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ ناظرین، ہم اب یہاں اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ جہاں کاشتکار گندم کی فصل کاشت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چنے کی جانب بھی توجہ دے رہے ہیں، تاہم جو آلو کی فصل ہے اس کے ساتھ ساتھ پیاز، لہسن کی فصل ہے وہ بھی کاشت کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو ایک بات منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کاشتکار جہاں پیاز کی مقامی جو اقسام ہیں ان کو کاشت کر رہے ہیں، ہائیبریڈ اقسام کاشت کر رہے ہیں، تو ایران سے آئے ہوئے جو پیاز ہے اس کی کاشت بھی بڑے وسیع رقبے پر ہو رہی ہے، لیکن بعض زرعی ماہرین کی طرف سے اس جانب جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی جانب سے کہ جو ایرانی پیاز ہے وہ پاکستان کی کلائمیٹ سے، پاکستان کی فضا سے ہم آہنگی نہیں رکھتا ہے، اور جو پیاز کا جو بننے کا عمل ہوتا ہے
وہ مکمل نہیں ہو پاتا اور پیاز کا وہ سائز نہیں بنتا جو کہ بننا چاہیے۔ اس طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ کاشتکار اس جانب توجہ دیں اور جن لوگوں سے وہ یہ پیاز کی پنیری حاصل کر رہے ہیں ان سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ جو بھی پنیری ان کو دے رہے ہیں وہ اچھی ہے، اعلیٰ نوعیت کا بیج ہے، جو آگے جا کر جو وزن ہے پیاز کا وہ بھی اچھا بنے گا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، تاکہ کاشتکاروں کو اس حوالے سے جو نقصان ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور کاشتکاروں کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی بیج کی جانب توجہ دیں جو ان کا آزمودہ کار ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ ہر فصل کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ گندم کی فصل ہو، چنے کی فصل ہو، رایا، کنولا، سورج مکھی، مکئی، جو بھی بیج کاشت کریں اس کو پہلے اپنا پریکٹیکلی کمرشل بنیادوں پر کاشت کریں تو ان کو کسی زیادہ نقصان نہ ہو، اور وہ اس سے جس طرح ان کی خواہش ہے کہ اس سے زیادہ فصل پیداوار حاصل کریں تو اس سے پیداوار حاصل کریں، کیونکہ جو مطمع نظر ہے کاشتکار کا وہ تو یہی ہے کہ اس کی پیداوار بہتر ہو، تاکہ جہاں اس کے اخراجات پورے ہوں وہاں ان کی جو آمدنی ہے وہ بھی مناسب آمدنی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ضروری ہے، بیجوں کے حوالے سے، کھادوں کے استعمال کے حوالے سے اور زہروں کے استعمال کے حوالے سے کاشتکاروں کو زرعی ماہرین سے مشاورت کرنی چاہیے، ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو محکمہ زراعت توسیع ہے اس کا بھی بڑا وسیع نیٹ ورک ہے، تو کاشتکار ان سے بھی جو ان کے زراعت افسر ہیں ان سے مشاورت کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں، تاکہ جو ان کی زراعت ہے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، بیج کا استعمال ہو، کھادوں کا استعمال ہو، زہروں کا استعمال ہو، وہ صرف مناسب استعمال ہی ہو اور وہی زہر استعمال ہو، وہی کھاد استعمال ہو جس کی انہیں ضرورت ہے اور جس کی فصل کو ضرورت ہے، جس کی زمین کو ضرورت ہے، نہ کہ وہ اس قسم کی کھاد یا سپرے یا زہر استعمال کر لیں جو کہ ڈیلر کے پاس موجود ہے، اور ڈیلر اس کو یہ تسلی دے دے کہ جو اس کے کھیت پر جس بیماری کا حملہ ہے اس کے لیے یہ زہر ٹھیک ہے، یا ان کی فصل کو جو ہے یہ اس کھاد کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی جانب اب ہمارے کاشتکاروں کو توجہ دینی ہوگی، اور جو کھادوں کا استعمال ہے اس کے لیے تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کاشتکاروں کو اپنی زمین کا جو تجزیہ ہے وہ کروا لینا چاہیے، تو پھر اس کے مطابق ہی جن کھادوں کی جس مقدار میں سفارشات ہو اسی کے مطابق ہی استعمال ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تو تھی کوئی کاشتکاری کے حوالے سے بات چیت۔ تو موسم کا جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا اس میں تھوڑا سا ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ تو پاکستان کے وسیع علاقوں میں جو بیشتر علاقوں میں وہ ختم ہو چکا ہے اور بارشوں کا زیادہ امکان نہیں ہے، لہٰذا جو کاشتکار ہیں وہ تسلی سے اپنے جو کاشتکاری امور ہیں ان کو نپٹا سکتے ہیں، فصلوں کی کاشتکاری کر سکتے ہیں، اور تاہم اس میں ان کو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اپنا جو انتخاب ہے بیج کا، فصلوں کی کاشت کا، اس پر توجہ دیں اور اپنے رقبے کو تقسیم کر کے مختلف جو اس وقت ربیع کی فصلیں ہیں ان کو میں کاشت کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک ہی فصل پر توجہ دیں اور پھر پتہ چلے کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ بہت ہو گئی ہے اور اس کا جو اس کا ریٹ ہے مارکیٹ میں وہ ان کو نہیں مل رہا جو کہ ان کو ملنا چاہیے تھا۔ تو جس طرح دنیا بدل رہی ہے اس طرح زراعت بدل رہی ہے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے، تو کاشتکاروں کو بھی اپنے آپ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ میڈیا کا دور ہے، انہیں بھی جو اس وقت اینڈرائڈ جن کے پاس فون ہیں ان سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، دنیا بھر کی معلومات فون پر موجود ہیں، لہٰذا وہ خود کو ان معلومات سے جو ہے آہنگ کریں، اپڈیٹ کریں اور ان کی مناسب سے ہی اپنی فصلوں کی کاشتکاری کریں اور اپنی فصلوں کے لیے ان منڈیوں کو تلاش کریں، ان کی جو پیداوار ہے، جو فصل اجناس ہیں ان کی مناسب قیمت مل سکے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔